बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर साले दोवम के सबक नंबर 9 मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से है। ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का तारुफ़, मुसन्नफ़ चिराग़ हसन हसरत का तारुफ़ और खाका निगारी को देख चुके हैं। दूसरे लेक्चर से बाकायदा शुरू करते हैं। मुख्तसर रिकैप कर दूं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बरे सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ की अजीम तरीन शख्सियत हैं, नामवर सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, अखबार नवीस हैं, शायर हैं, जिनका खाका चिराग़ हसन हसरत ने लिखा। ये खाका आपके सियासी कारनामों पे नहीं है बल्कि ज़ाती और साफ़ के हवाले से ये खाका है। तकरीबन 3 सफ़ों पर, 3.5 सफ़ों पर मुश्तमिल ये सबक है, जिसको अलग अलग सफ़ात की शक्ल में तकसीम किया गया है। तो बाकायदा शुरू करते हैं जी। सबक का समझिए आगाज़ कहाँ से होता है। चिराग़ हसन हसरत भी अखबार नवीस थे, जिनका अखबार था नई दुनिया, और ये कलकत्ता से शाया होता था। यानी चिराग़ हसन हसरत मुसन्नफ़ का ताल्लुक़ कलकत्ता से है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी अखबार नवीस है मशहूर। इनका अखबार ज़िमीदार लाहौर से शाया होता था। यानी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ताल्लुक़ लाहौर से है और इनके अखबार का नाम ज़िमीदार है। मुसन्नफ़ जिन्होंने खाका लिखा चिराग़ हसन हसरत, इनका ताल्लुक़ कलकत्ता से है और अखबार का नाम है नई दुनिया। शुरू यहाँ से होता है। आज अब से कोई 10 साल उधर का जिक्र है, यानी 10 साल पहले का जिक्र है। कौन कह रहे हैं? मुसन्नफ़ चिराग़ हसन हसरत कलकत्ता में अपने दफ्तर में बैठे हैं, अखबार के दफ्तर, 10 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं। और एक उनके मुलाजिम आके बताते हैं जी, जिमीदार साहब आए। जिमीदार यानी ज़िमीदार, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार का नाम ज़िमीदार था, इस हवाले से कह रहे हैं। अब हसरत लिखते हैं कि अखबार में जिस तरह रात को काम होता है, हम सब आरामदेह लिबास में, इजी ड्रेस में बैठे हुए थे, अचानक परेशान हुए कि कौन ज़िम्मेदार साहब। तो मौलाना शाइक अहमद उस्मानी जो उसी अखबार में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि भाई मौलाना ज़फ़र अली ख़ान तशरीफ़ लाए हैं और चचा सदीक अंसारी वो भी वहाँ काम करते हैं, बैठे हैं। उन्होंने एक पान की ग्लोरी यानी पान गले में और डाल लिया, मुँह में डाल लिया, उनके इस्तकबाल के तौर पर। इसी दौरान मौलाना तशरीफ़ ले आते हैं। इसके बाद मुसन्नफ़ ने उस जगह का नक्शा बयान किया है जहाँ पे ये दफ्तर था नई दुनिया का। बताते हैं चूना गली का नाम है। वहाँ एक छोटा सा मकान है जिसके शुरू में असर हाज़र प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ किताबें छापी जाती हैं। गली के अंदर आएँ तो बाहिनी तरफ शाइक अहमद उस्मानी, ये बुनियादी तौर पर हकीम थे, उनका भी है, जो घर में उन्होंने लाइब्रेरी भी बनाई हुई है, किताबें भी हैं, दवाखाना भी है। और दूसरी सिमत दफ्तर है अखबार नई दुनिया का, यानी उस गली का नक्शा खींच रहे हैं। लेकिन बताते हैं बहुत जल्द ये महफिलें ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। पहले पैराग्राफ के आखिर में मुसन्नफ़ अपना तारुफ बताते हैं कि मैं नई दुनिया अखबार का कोलंबस था। कोलंबस आप जानते हैं, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया। यहाँ मतलब ये है कि वो ऐसा कालम लिखते थे जिसमें नई नई मालूमात होती थी, यानी नए कालम को कोलंबस का नाम दिया। मकाले इफ्तिताहिया के साथ। मकाले इफ्तिताहिया क्या होता है जी? अखबार का पहला कालम, जो इब्तदाई कालम होता है जिसको इफ्तिताहिया कहते हैं, वो भी हसरत लिखते थे, कोलंबस का कालम भी लिखते थे। और इसके साथ फ़क़ाहात की कश्ती, फ़क़ाहात कहते हैं मज़ाहिया मज़मून को, वो भी लिखते थे। यानी ये हसरत अपना तारुफ करा रहे हैं और अपने अखबार का तारुफ करा रहे हैं पहले पैराग्राफ में। इसको मैंने मफ़हूम की शक्ल में लिखा। ये वो नुकात लिखे जो अखबार आप लिखते वक्त तशरीह में खुलासे में मार्कर से नुमाया करेंगे। तो ये पहले सफ़े के पैराग्राफ को अहम नुकात की शक्ल में सबसे पहले बताया गया मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की कलकत्ता आमद नई दुनिया के अखबार में। इसके बाद चूना का नक्शा खींचा गया है कि उसमें जदीद असर प्रेस है, हकीम
غلام مصطفیٰ خان کا مطلب ہے یعنی دواخانہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات کی گئی ہے کہ شائق احمد عثمانی ہیں وہ کتابوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ ہی نئی دنیا اخبار کا دفتر بھی موجود ہے. آخر میں بھی آپ سے عرض کی مصنف کے اخباری کالم کا بتایا گیا ہے کہ نئی دنیا میں وہ کون کون سے کالم لکھا کرتے تھے. یہ عزیز طلبہ مولانا ظفر علی خان جو صفحہ نمبر 54 پر ہے اس کے پہلے پیراگراف میں آیا. آگے بڑھتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف. دوسرے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حسرت نے اس سے پہلے کبھی مولانا ظفر علی خان کو نہیں دیکھا تھا. تو ان کے ذہن میں تصور یہ تھا جو زمانے کے عام شاعر ہوتے ہیں. عام شاعر کون تھے؟ کیونکہ شاعر کا زیادہ کام چلنے پھرنے کا تو ہوتا نہیں، بیٹھنے کا ہوتا ہے. تو ان کا پیٹ بہت نکلا ہوتا ہے شاعروں کا، جس کو پیٹ کو شکم کہتے ہیں، گنبد نما، جس طرح مسجد کا گول گنبد ہوتا ہے. تو یہ گنبد کی جانب مانند ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے. تو ایک روایت سے تصور تھا پرانے شاعروں کا، شیروانی پہنی ہوتی ہے، موٹا سا پیٹ نکلا ہوتا ہے، سر پر ایک امامہ اور ٹوپی ہوتی ہے. یہ عام طور پہ شاعر اس طرح ہوا کرتے تھے. مگر حسرت بیان کرتے ہیں کہ مولانا کو دیکھ کے حیرانگی ہوئی کہ نہ تو ان کے سر پر امامہ تھا اور نہ ان کا اس طرح سے پیٹ نکلا ہوا. تو بتاتے ہیں کہ عام بندوں کا بھی شاعروں کا پیٹ نکلا ہوتا تھا، تو مولانا تو بڑے لیڈر تھے تو ان کا پیٹ تو زیادہ نکلا ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا. الفاظ مشکل الفاظ دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں آخر معمولی کارکنوں کا کبا شکم گنبد فلک سے ہم بستری کرتا ہے. کبا شکم پیٹ، گنبد فلک گویا آسمان کا گنبد ہو، ہم سے ہی کرتا ہے، برابری کرتا ہے. تو مولانا تو آل انڈیا لیڈر ہے، تو ان کی تو توند یعنی پیٹ گرینڈیل ہونا چاہیے اور بڑا ہونا چاہیے. مگر انہیں سخت مایوسی ہوئی کہ مولانا عام شاعروں کی طرح سے نہیں تھے، نہ تو ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا نہ سر پر امامہ تھا. یہ عزیز طلبہ دوسرا پیراگراف تھا. تو میں نے اہم نکات لکھے. دوسرے پیراگراف میں مولانا کے ظاہری حلیے پر مصنف کی حیرانی، ان کو حیرانی ہو رہی ہے. ان کا غیر روایتی حلیہ تھا، یعنی ان کا ظاہری حلیہ عام شاعروں سے ہٹ کر تھی. نہ تو توند تھی، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا، نہ سر پر امامہ تھا. تو حسرت کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ان کا یہ حلیہ دیکھ کر. آگے عزیز طلبہ پہلے صفحے کا آخری پیراگراف، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولانا ہمارے پاس تشریف لائے کلکتہ میں نئی دنیا اخبار میں، تو حسرت جو اس سبق کے مصنف ہیں ان کو خواہش تھی کہ مولانا کچھ غزلیں سنائیں، کچھ شعر و شاعری کی محفل جمیں، مولانا سے خود اشعار سنے جائیں. وہ کہا جاتا ہے نا جی، کلام شاعر بزبان شاعر. شاعر جب اپنا کلام خود سناتا ہے تو اس کی خوبصورتی اپنی ہوتی ہے. تو وہ شعر سننا چاہ رہے ہیں، مگر مولانا ظفر علی خان شعر سنانے کے موڈ میں نہیں ہے. پہلے لیکچر میں تفصیلی آپ کو بتایا مولانا ایک بڑے شاعر بھی تھے، لیکن مولانا ظفر علی خان سمجھتے ہیں کہ یہ قوم پہ برا وقت چل رہا ہے، مشکل وقت چل رہا ہے، یہ شعر و شاعری کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہمیں شاعری میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اور سیاسی لیڈر بھی تھے، شاعر بھی تھے، وہ سیاسی موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. مولانا ظفر علی خان، حسرت کی خواہش ہے کہ وہ شاعری کی طرف آئیں، لیکن مولانا سمجھتے ہیں یہ شاعری کا وقت نہیں ہے. مولانا نے آتے ہی سائمن کمیشن کی بات شروع کر دی. سائمن ایک انگریز رہنما جو برصغیر آیا ہوا تھا، اور مشن یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں کے ایک بات پہ متفق کرے. تو یہ بڑی گرما گرم بحث تھی جو مولانا نے شروع کر دی. جدید اصطلاحات کی بات شروع کر دی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو گول میز کانفرنسیں ہوئی تھیں برطانیہ میں، اس کی بات کر رہے ہیں. آزادی کی بات کر رہے ہیں. مولانا شائق احمد عثمانی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے کانگریس میں تھے، اب کانگریس کے خلاف ہو چکے ہیں اور سائمن کمیشن سے تعاون کی بات کر رہے ہیں. یعنی مقصد یہ کہ یہ بحث شروع کر دی مولانا نے آتے ہی. جبکہ چراغ حسن حسرت کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. عزیز طلبہ یہ بات کو سمجھیے، چھوٹے اور بڑے شاعر میں یہی فرق ہوتا ہے. آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو، جو چھوٹے شاعر ہوتے ہیں وہ تو موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی ملے تو شعر سنا کے اس کا برا حال کر دے.
لوگ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، شاید جان نہیں چھوڑتا، مگر مولانا ظفر علی خان ایسا نہیں تھے۔ یہاں تو بلکہ ان سے درخواست کی جا رہی ہے، التجا کی جائے شعر سنائے، لیکن وہ شعر کی بجائے ملکی سیاسی امور پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے اس پہ بھی مزاحیہ دو شعر یاد آئے کہ عام شاعر جو زبردستی شعر سناتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے اب کسی سے نہیں کہتا کہ مجھے شعر سنا، اب کسی سے نہیں کہتا کہ مجھے شعر سنا، آتش شوق سخن ایسی بجھا دی اس نے، یعنی شوق ختم کر دیا۔ آتش شوق سخن ایسی بجھا دی اس نے، ایک شعر سنانے کو کہا تھا اس سے، 60 شعروں کی غزل مجھ کو سنا دی اس نے، لہذا اب میں کسی سے نہیں کہتا شعری کے بارے میں۔ لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے، مصنف شعر سننا چاہ رہے ہیں، لیکن مولانا شعر کی بجائے ملکی سیاسی امور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو تیسرا پیراگراف دیکھیے، یہ صفحے پر 3 پیراگراف تھے، ایک پیراگراف کو ایک لائن میں میں بیان کیا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ انہی نکات کو بیٹا مختصر بیان کر دیں گے تو یہ بہترین سب کی خلاصہ ہو جائے گا، مزید مختصر کر دیں تو یہ آپ کا سیاق و سباق بن جائے گا، اسی کی تفصیل کریں گے تو تشریح بن جائے گی۔ تو آخری پیراگراف میں کیا ذکر ہوا؟ مولانا کی سیاسی موضوعات پر گفتگو، جبکہ مصنف کی شاعری میں دلچسپی، مگر مصنف کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، شاعری میں دلچسپی ہے، مگر مولانا اشعار کی بجائے سیاست کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس سبق کا پہلا صفحہ۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے صفحے کی طرف۔ پہلے صفحے کی آخری لائن سے بات شروع ہو رہی ہے کہ مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن جو سائمن کی قیادت میں آیا تھا، یہ بہت اہم واقعہ تھا، لیکن مصنف حسرت لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک تو مولانا کا کلکتے آنا زیادہ اہم واقعہ تھا۔ دونوں میں بحث شروع ہوتی ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ ہم انہیں شاعری کی طرف لاتے ہیں، وہ ہمیں سیاست کی طرف لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غالب، وہ کہتے ہیں برکن ہیڈ، ایک انگریز رہنما، یہ کیفیت چل رہی ہے، یہ بات کریں امیر، وہ کہہ رہے ہیں بالڈوین، یہ کہتے ہیں غالب، وہ کہتے ہیں سائمن۔ بحث چل رہی ہے، لیکن بحث میں کون جیتے؟ مولانا ظفر علی خان۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جب دو لوگوں میں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے تو فتح کس کی ہوتی ہے؟ جو علمیت میں، قابلیت میں زیادہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چراغ حسن حسرت کو ہتھیار پھینکنے پڑے اور وہ خاموشی سے مولانا کی سیاسی گفتگو سننے لگے۔ تو اس میں کیا بات ہوئی جی؟ یہ جو دوسرا صفحہ شروع ہو رہا ہے، مولانا اور مصنف میں لفظی کھینچا کھانچی، کس موضوع پر؟ سیاست اور شاعری کے موضوع پر۔ مولانا کو فتح ہوئی، یعنی علم کی فضیلت ہوئی، اور آخر شاعری کی بات نہ ہوئی، شروع ہو گئی سیاست کی بات۔ عزیز طلبہ، دوسرے صفحے پر دوسرا پیراگراف جو خاصا طویل ہے، اس میں ایک نئی بات آ گئی۔ پہلے پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ مصنف لاہور سے چل کر کلکتہ گئے تھے، نئی دنیا اخبار کے دفتر۔ اب ایک نئی بات آ رہی ہے، وہ ایک بات ختم ہو گئی۔ اب چراغ حسن حسرت کلکتہ سے چل کر لاہور آئے اور رہے ذمہ دار اخبار کے دفتر میں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس زمانے کی بات ہے جب روایتی لوگ تھے، خلوص پیار محبت تھا۔ جب کوئی ایک شخص دوسرے شہر میں جاتا تھا تو عام طور پر ہوٹلز میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، دوستوں عزیزوں کے گھر میں رہا جاتا تھا۔ تو ایسا ہی ہے کہ جب مولانا ظفر علی خان کلکتے گئے تو نئی دنیا اخبار کے دفتر ٹھہرے، ہوٹل میں نہیں ٹھہرے۔ اور اسی طرح اب جو ہم بات شروع کر رہے ہیں، حسرت لاہور آئے تو ہوٹل کی بجائے ذمہ دار اخبار کے دفتر ٹھہرے، یعنی پہلے حسرت میزبان تھے، مولانا مہمان تھے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب حسرت مہمان بنے ہیں، مولانا ظفر علی خان ان کے میزبان بنے ہیں۔ تو بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر صبح کاذب، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، صبح کاذب یعنی رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے صبح ہو گئی، حالانکہ صبح نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ لیکن جب باقاعدہ صبح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق، یعنی سچی صبح۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، یہ حسرت اپنا واقعہ لکھتے ہیں لاہور میں، کہ میں دیکھتا ہوں ابھی نیند میں ہوں کہ کوئی میرے کندھے ہلا رہا ہے اور اٹھا کے مجھے دعوت دے رہا ہے اٹھنے کی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ آدھی رات کو آخری پہر کو کون آیا۔
دیکھتا کیا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان میرے سرانے کھڑے ہیں اور مجھے کہتے ہیں چلیے میرے ساتھ سیر کو ہم سیر کرنے چلتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جب مولانا نے مجھے سیر کا نام کہا تو مجھے یاد آ گئی قاضی احسان اللہ مرحوم کی نصیحت۔ ایک دفعہ نے پہلے مجھے نصیحت کی تھی کہ اگر تم لاہور آ کے مولانا سے ملنے آؤ اور مولانا کہے سیر کو چلو تو ہرگز نہ جانا، کیونکہ مولانا پہلے کئی میل دوڑتے ہیں، اس کے بعد ورزش کرتے ہیں، اور جب تھک ہار جاتے ہیں تو پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی ساری مصروفیات نماز سے پہلے کی ہیں۔ تو ان کو تو عادت ہے، آپ جانتے ہیں جو روز دوڑتا ہے اس کو تو دوڑنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن جس کو ساتھ دوڑنا پڑے اور دوڑنے کی عادت نہ ہو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو مجھے حسرت لکھتے ہیں شائخ احمد عثمانی مرحوم نے نصیحت کی تھی کہ مولانا جگائیں ساتھ چلنے کو کہ تم نہ جانا، تو مجھے ان کی نصیحت یاد آئی۔ میں نے بہانہ بنا لیا کہ جناب میں تو بیمار ہوں، میں ساتھ جا نہیں سکتا، کولنج جس کو اپینڈکس کہتے ہیں اس کا بہانہ بنایا اور کہا جی مجھ میں تو ہمت ہی نہیں ہے، اور یوں بہانہ بنا کے میں نے جان چھڑا لی۔ مولانا نے مجھے چند نصیحتیں کی، علاج کی اور چلے گئے۔ تو اس دن تو جان چھوٹ گئی، لیکن حسرت کہتے ہیں میں نے آئندہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ یہ دفتر چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ تو پھر روز مجھے کہا کریں گے سیر پہ چلنے کو۔ تو یہ تھا دوسرا پیراگراف جس میں ہم نے دیکھا کہ مصنف یعنی چراغ حسن حسرت کی لاہور آمد اور قیام، کہاں قیام کیا؟ اخبار ذمہ دار کے دفتر میں رہائش اختیار کی، اور جس طرح بھی آپ کو بتایا مصنف کو مولانا نے سیر کی دعوت دی کہ آئیے میرے ساتھ سیر کو چلیے، مگر حسرت کو قاضی احسان اللہ مرحوم کی نصیحت یاد آ گئی اور انہوں نے اس نصیحت پہ عمل کیا کہ میں ان کے ساتھ سیر پر نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ آنکھوں تلے موت کا نقشہ کھینچ گیا کہ یہ تو بہت دوڑیں گے اور مجھے بھی دوڑائیں گے۔ کولنج کا بہانہ کیا، کولنج آپ کو بتایا بڑی آنت کا درد جس کو اپینڈکس کہتے ہیں، پیٹ کا درد۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور مولانا چلے گئے، اور ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ لاہور آ کے مجھے پتہ چلا کہ وہ توند سے محروم کیوں تھے۔ ظاہر ہے جو روز صبح کئی میل دوڑے اس کی توند بڑھا ہوا پیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک عزیز طلباء دوسرا لیکچر ہم مکمل کرتے ہیں، باقی گفتگو اگلے لیکچرز میں ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔